वेलकम टू ज़ौक़ यकीन। मैं मोहम्मद शमीम आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन, जो हमने अपनी फ़र्स्ट क्लास के टेस्ट सीरीज़ बनाए थे, जिसमें 30 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का था। उसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमारे पेड ग्रुप का हिस्सा था, क्रैश कोर्स का हिस्सा था, लेकिन हमने इसको आपके लिए फ्री कर दिया है ताकि आप भी इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। लेकिन मैं सारी चीज़ें नहीं दे सकता, क्योंकि जिन लोगों ने पेड किया है उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो अगर आप चाहें तो मेरा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, और चाहें तो क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इससे पहले शुअरा सालिक वाली वीडियो भी मैंने पब्लिकली अपलोड किया है फ्री आप लोगों के लिए, आप उसको देख सकते हैं। वो मेरे क्रैश कोर्स का हिस्सा था, पेड ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन लोग परेशान होते हैं, ज़्यादा मवाद उसके बारे में, ज़्यादा मटेरियल उसके बारे में मिलता नहीं है, तो मैंने उसके बारे में अच्छे से वीडियो बना के शेयर कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल से, आप उसको देख सकते हैं। ग्रुप वगैरह भी मैंने भेज दिया है। तो ये हमारा जो टेस्ट सीरीज़ था, जो बाकी क्लासेस हमने लिए थे, उसके भी टेस्ट सीरीज़ रेडी है। हम उसको भी जल्दी अपने पेड ग्रुप में भेज देंगे। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ है हमारा, इसी तरीके से हमारा क्रैश कोर्स है, चाहें तो दोनों ज्वाइन कर लें, या चाहें तो सिर्फ एक, डिपेंड ऑन यू। तो चलिए शुरू करते हैं। अलमशकर हजर हिया अयदन इस्मुन अस्माउल अस्वाक़ फिल जाहिलिया। ये सब नाम हैं, हमने देखे थे कि बहुत सारे नाम थे उस वक्त, जैसे कि शौक़ वकाज़ है, दुलमजन्ना है, दिलमजाज है। ये कुछ मशहूर हैं जो हम जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे नाम हैं जो हमको नहीं पता है। तो बेसिकली हमने इसमें ये बताया था कि कुछ जो गुमनाम हैं बाज़ारों के नाम, वो देख लें, क्योंकि एक बार देखने से कुछ नहीं जाता है। आप एक बार देखेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। तो उसमें हमने देखा था कि अलमशकर है, राबिया है, दौमतुल जंदल है, दिलमजाज है, उकाज़ है, मजन्ना है, नज़ारत खैबर है, हजर, ये सब अस्माउल अस्वाक़ हैं, ये सब बाज़ार के नाम हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। वरुविया अन्ना उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल मा शहिदा हर्बल फुज्जार सनता वंतहत वहुआ। इसमें पूछना चाहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी जब उन्होंने सबसे पहले हर्ब फ़ुज्जार या फुज्जार को देखा था, या जब उसका मुशाहदा किया था, और वो जंग ख़त्म हुई जब आप कितने साल के थे। बेसिकली इसमें ड्यूरेशन बताया जाएगा कि जंग कितने साल तक चली थी। तो जंग चली थी 6 साल तक। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अल्लाह के नबी कब से कब तक थे, इससे आपको पता चल जाएगा। तो अल्लाह के नबी जब फ़र्स्ट टाइम इस जंग को देखे थे, अब ये जंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख ले, क्योंकि ये 4 मतलब अल-फ़ुज्जारुल अव्वल या फ़ुज्जारुल अव्वल, फ़ुज्जार थानी, फ़ुज्जार थालिस, फ़ुज्जार राबे, 4 बार ये जंग हुई है। और इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत के बारे में थोड़ा सा इख्तिलाफ़ है, लेकिन जो तारीख़ है उसको तो हमें याद करना पड़ेगा। तो जब ये 14 साल के थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब अल्लाह के नबी ने फ़र्स्ट टाइम इसको मुशाहदा किया था, और जब ये 20 साल के हुए थे तब ये जंग ख़त्म हुई थी। तो पूरा 6 साल का ड्यूरेशन हो गया। तो ये 14 से 20 सही है, पहले में 14 आएगा कि जब फ़र्स्ट टाइम मुशाहदा किया था तो 14 के थे, जब जंग ख़त्म हुई तो ये 20 साल के थे। अगला क्वेश्चन हमने बनाया था कि अल-क़हतानियून हुमुल अरब अल-आरिबा। ये जो है क़हतानी हैं, ये अरब अल-आरिबा हैं। बायदा कौन हैं? जो कि तबाह बर्बाद हो गए, ये हैं ही नहीं। तो ये बायदा होंगे, और अरब बाकिया, जो कि बाकी जो अरब हैं वो आरिबा और मुस्तारबा हैं। ये बायदा पहले ही बर्बाद हो गए थे, इनके बारे में कुछ नहीं मिलता। ये जो समूद, आद, तसम, जदीस, ये सब कबीलों के नाम हैं, कौमों के नाम हैं। मुस्तारबा हैं जिनको अरबियाया गया था, तो ये क़हतानियीन नहीं बल्कि अदनानियीन होंगे। तो अदनानियून होंगे मुस्तारबा। आरिबा जो होंगे वो होंगे क़हतानी, वही यमनी होंगे। इसको मैंने बहुत अच्छे से भी समझाने की कोशिश की थी। तो आरिबा जो हैं वो असल अरब है, मुस्तारबा जिनको अरबियाया गया है, और ये इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं। बायदा जो कि तबाह बर्बाद हो गए। तो क़हतानी जो दरअसल हैं वही यमनी हैं, वही दरअसल यारह बिन क़हतान की नस्ल से हैं, वही जुनूब वाले हैं, वही हिमयरी हैं, सब कुछ वही हैं, वही क़हतान है। मैं इसको अच्छे से दोबारा आपको शो करूँगा जब लैंग्वेज की बहस आएगी। तो अजरस सबाक़ बैन सैयदा अब्स व ज़ुबियान हुमा क़ैस बिन ज़ुहैर अल-अब्सी व हुदैफ़ा बिन बद्र अल-फ़ज़ारी आख़िर ज़िक्र सय्यदुन लिक़बीला। इसमें थोड़ा सा मैंने घुमाया है, क्योंकि आपको इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। कि मैंने पूछा है कि सबाक़ मतलब मुसाबक़ा हुआ है 2 सरदारों के दरमियान, सैयदा 2 सरदार अब्स और ज़ुबियान, अब्स और ज़ुबियान के दरमियान एक जंग हुई थी, दाहिस और गबरा, जो मैंने पहले भी बताया था। दाहिस और गबरा ये दोनों घोड़ों के नाम हैं। दाहिस जो है वो अब्स का घोड़ा होता है, अब्स कबीले का। गबरा जो होता है वो ज़ुबियान का होता है। तो ऐसे ही जब 2 घोड़े हो गए और इसी से मतलब जंग चली, इसी बिना पर, और इसी का नाम पड़ गया, तो आपको ये भी जानना होगा ना कि घोड़े किसके किसके थे। तो दोनों कबीले के सरदार थे
قیس بن زہیر العبسی اور حذیفہ بن بدر الفزاری۔ تو آپ کو یہاں سے مطلب دیکھنے کی ضرورت ہے، ایک دم ایزی تھا۔ میں نے جب قیس بن زہیر العبسی لکھ دیا یہاں پر تو بات یہیں سے کلیئر ہو گئی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دیکھو ہمیشہ کویشچن کو بھی اچھے سے پڑھنے کی کوشش کرو۔ اس میں کافی لوگ کنفیوز تھے اور بہت زیادہ مطلب سمجھ نہیں سکے کہ میں پوچھنا کیا چاہ رہا ہوں۔ یہاں پہ دونوں سرداروں کے درمیان، عبس اور ذبیان کے درمیان کیا ہوا ہے؟ جنگ ہوئی ہے۔ اور جنگ کیوں ہوئی تھی؟ سباق یعنی مقابلے کو، گھڑ دوڑ کو لے کر، گھڑ سواری مطلب ہوتا ہے گھوڑوں کو دوڑایا گیا تھا کہ کون جیتتا ہے، کس کا گھوڑا نشان تک، منزل تک پہلے پہنچتا ہے۔ تو اس میں دو قبیلے کے لوگ تھے، عبس اور ذبیان۔ عبس کا گھوڑا تھا داحس، ذبیان کا گھوڑا تھا غبرہ۔ قیس بن زہیر العبسی سے اسی کا پتہ چل گیا کہ یہ عبس والا تھا اور اس کا داحس گھوڑا ہو جائے گا۔ حذیفہ بن بدر الفزاری، میں نے یہاں ذبیانی نہیں لکھا ہے، یہیں سے آپ کو یہ سمجھنا تھا کہ جب ایک عبس کا ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ذبیان کا ایک بندہ ہوگا۔ میں نے پوچھا آخر الذکر سید القبیلہ، کہ جو آخر الذکر ہے یعنی حذیفہ بن بدر ہے وہ کس قبیلے کا سردار ہے؟ سمپل ہے، وہ ذبیان کا سردار ہے۔ یہی بتانا تھا آپ کو، پورے جنگ کی یہی کہانی ہے۔ داحس اور غبرہ گھوڑے کا نام ہے، داحس سے سین عبس یاد کر لیں، غبرہ جو ہے وہ ذبیان کا ہے۔ قیس بن زہیر العبسی یہ سردار ہوتا ہے عبس کا، عبسی یاد رکھیں، اور حذیفہ بن بدر الفزاری جو ہوتا ہے وہ ذبیان کا ہوتا ہے سردار۔ یہ بات کمپلیٹ کلیئر۔ آگے چلتے ہیں کہ اگلا کوشچن ہے ہمارے سامنے کہ معلقہ امرؤ القیس علی بحر طویل۔ آپ کو میں نے بہت اچھا ٹرک بتایا تھا، ایک مرتبہ میں ریکیپ کر دیتا ہوں یہاں سے آپ کو بہت اچھے سے یاد ہو جائے۔ دیکھو امرؤ القیس طویل میں ہے، اور طرفہ کا تو سے طرفہ بن عبد البکری وہ بھی طویل میں ہے۔ زہیر بن ابی سلمہ کو عمر بن خطاب نے بڑا شاعر کہا ہے، شعر الشعراء کہا ہے، تو وہ بھی طویل۔ تو تین لوگ ہیں جن کا قصیدہ کیا ہے؟ طویل میں ہے، طویل میں ہے۔ اور اس کے علاوہ تین لوگ ایسے ہیں جو کہ اصحاب معلقات السبع میں ہیں، مطلب 7 جو اصحاب معلقات اس میں نہیں آتے، کچھ لوگ 10 بھی مانتے ہیں۔ تو جو 7 مانتے ہیں اس میں سے 3 لوگ باہر نکل جاتے ہیں آٹومیٹکلی، تو تینوں کا سب کا کس میں ہوگا؟ بسیط میں ہوگا، نابغہ کا اور عاشا قیس کا، اور ایسے ہی عبید بن ابرس کا۔ تو ہم 10 مان کے چلتے ہیں، ہمیں 10 کا دیکھنا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ طویل میں 3 لوگ ہو گئے، امرؤ القیس بڑا شاعر، زہیر بن ابی سلمہ بڑے شاعر، تو سے طرفہ تو سے طویل، 3 ادھر ہو گئے۔ 3 بحر بسیط میں ہیں جو کہ معلقہ میں شامل نہیں ہے، نابغہ، ذبیانی، عاشا قیس، میمون اور عبید ابرس، یہ تینوں ہو گئے ادھر۔ اب اس کے علاوہ ہم 4 بچیں گے ہمارے سامنے۔ تو ہم نے عمرو بن کلثوم کا وافر بتایا تھا کہ عین میم عمرو جب لکھتے ہیں تو واو سے وافر یاد رکھنا۔ تو عمرو بن کلثوم التغلبی کا جو بحر ہوگا وہ بحر خفیف میں ہو جائے گا، وافر میں ہو جائے گا، عمرو کے واو سے یاد رکھنا وافر۔ عمر لکھتے ہیں عین میم رے، اور عمرو جب لکھتے ہیں تو واو کے ساتھ، تو عمر کا ہو جائے گا بحر وافر میں۔ خفیف میں نے یہ بتایا تھا کہ حارث بن حلزہ الیشکری کا ہو جائے گا، حارث ہے سے لکھتے ہیں اور اسی پر ایک نقطہ رکھ دیں تو یہ خفیف ہو جائے گا، تو حارث بن حلزہ الیشکری کا خفیف ہو جائے گا۔ تو 8 ہو گئے۔ اب بنتا ہے کامل، تو انطر بن شداد الابسی جو کہ غلام آدمی تھا، لیکن جب وہ آزاد ہو گیا تو نامکمل تھا، مکمل ہو گیا تو کامل ہو گیا۔ اور لبید بن ربیعہ العامری جو ہے اس کا بھی کامل میں ہے، تو انطر بن شداد الابسی اور لبید بن ربیعہ العامری دونوں کا کامل میں ہے۔ تو پھر سے دیکھو، امرؤ القیس زہیر بن ابی سلمہ طرفہ بن عبد کا طویل میں، نابغہ، ذبیانی، عاشا، عبید بن ابرس کا بسیط میں، اور پھر 2 کا جوڑا لگائیں گے، انطر بن شداد الابسی، لبید بن ربیعہ کا بحر کامل میں، بحر وافر میں ہے عمرو بن کلثوم کا، اور بحر خفیف میں حارث بن حلزہ الیشکری کا۔ تو یہ بات کمپلیٹ ہو گئی۔ لغۃ الحمیریہ ہی لغۃ الجنوب، لغۃ الیمن، لغۃ القحطان، الخيار الاول والثانی صحیح فقط، الخيار الاول والثانی والثالث صحیح۔ کہ یہاں پر آپ کو یہ بتانا ہے کہ لغۃ الحمیریہ جو حمیریوں کی زبان ہے وہ کس کی ہے؟ جنوب کی، یمن کی، یا قحطان کی؟ یا صرف اوپر والے 2 صحیح ہیں، خيار الاول والثانی، آپشن 1 اور 2 صحیح ہے، یا الخيار الاول والثانی والثالث تینوں صحیح ہے؟ یہ بتانا ہے آپ کو۔ دیکھو اس کو بہت اچھے سے سمجھ لو، میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ اس سلائیڈ کو آپ اپنے کاپی میں ایسے ہی لکھ لو، لغۃ الجنوب، دیکھو لغۃ الحمیریہ، لغۃ الیمن، لغۃ القحطانیہ، یہ چاروں کی چاروں ایک ہی زبان ہوگی، اور اس کے اپوزٹ جو ہوگی وہ چاروں کے چاروں ایک زبان، جیسے کہ لغۃ الشمال جنوب کے اپوزٹ، حمیریہ کے مقابل لغۃ المضریہ، یمن کے اپوزٹ لغۃ الحجاز، اور قحطان کے اپوزٹ عدنانیہ۔ تو اس کو یاد کر لو، لغۃ الجنوب، حمیر، یمن، قحطان سب ایک ہی زبان ہو گئی، اور شمال، مضریہ، عدنانیہ، حجاز سب ایک ہی زبان ہو گئی۔ اور عمرو بن علا کے قول بھی یاد رکھ لو کہ
ولیست لغت حمیر بلغتنا ولا عربیتہم بعربیتنا، عمر بن علا نے ایسی بات کہی ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اگلا جو کویشچن ہے، یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی آپ کی۔ اگلا کویشچن ہمارے سامنے ہے کہ سوق عکاظ تقوم ہلال ذی القعدہ وتستمر الی العشرین منہ۔ اب یہیں سے آپ کو یہ سمجھنا تھا کہ یہ ہلال ذی القعدہ کے ہلال مطلب چاند سے شروع ہوتا ہے، جب چاند نکلتا ہے تب سے، وتستمر الی العشرین اور 20 دن تک رہتا ہے۔ تو یہیں میں مدت پوچھا تھا کتنے دن تک رہتا ہے، 20 دن تک رہتا ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ سوق عکاظ جو ہے وہ 20 دن تک لگتا ہے، ہلال ذی القعدہ سے لے کر، ذی القعدہ کے چاند سے لے کر 20 دن تک، الی العشرین اس مہینے کے 20 تک۔ اگلا کویشچن ہمارے سامنے العصر الذهبی للاسلام العصر العباسی، یہ امپورٹنٹ ہے اور اس کو اچھے سے یاد کر لیں، ایزی بھی ہے یہ۔ سوق الرابیہ وسوق دومۃ الجندل وسوق نظارۃ خیبر کلھا قد توجد فی العصر الجاہلی۔ پہلا آپشن صحیح ہوگا، ٹھیک ہے، باقی کے آپشن صحیح نہیں ہیں کیونکہ یہ سب کے سب کیا پایا جاتا ہے، عصر جاہلی میں، ٹھیک ہے۔ مربت کا جو بازار ہے وہ عصر اموی میں پایا جاتا ہے، مربت، اس سے یاد رکھنا، ٹھیک ہے، جو بصرہ اور کوفہ کے درمیان ہے، مربت کا جو بازار ہے، میں نے اس کے بارے میں بہت اچھے سے ایک بار بتایا تھا۔ اب ایسے جو مشہور بازار کے نام ہیں ان کے جگہ یاد رکھ لو۔ مربت کا میں نے ٹرک بتایا تھا، با سے یاد رکھنا، بصرہ، یہ بصرہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ مربت جو ہے وہ بصرہ کا ایک بازار ہے، سوق المربت جس کو بولتے ہیں، اور یہ بصرہ سے 3 میل کے دور پر ہے، اور یہیں پر جو فرزدق، جریر اور بڑے بڑے جو نقائص کے شعراء گزرے ہیں، بیسکلی یہ 3 ہی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے کی ہے لیکن یہ بہت زیادہ فیمس ہوئے ہیں کہ جریر نے کتنے لوگ مطلب اس سے مقابلہ کیے تھے لیکن انہوں نے سب کو ہرا دیا تھا، سوائے 2 لوگ صرف میدان میں ٹکے تھے۔ تو یہیں پر کیا ہوا کرتا تھا، مربت یہیں پر ہوتا تھا۔ مربت بیسکلی بولتے ہیں کہ جس میں اونٹ وغیرہ بیٹھتے تھے یا اونٹوں کے لیے بازار لگتا تھا، اس وجہ سے اس کو مربت کہہ دیا گیا، تو اسی وجہ سے اس کو مربت کہا جانے لگا، اور یہ وہ جگہ ہو گئی جہاں پر بازار لگتا تھا بیسکلی۔ تو یہ چیز کلیئر ہو گئی، مربت کہاں ہے، با سے بصرہ یاد رکھنا۔ اگلا کویشچن ہے حرب داحس والغبرہ تقع بین قبیلتیہما، 2 قبیلوں کے درمیان ہوا ہے، میں اس کو بہت اچھے سے کلیئر کر چکا ہوں۔ ابس اور ذبیان کے درمیان، بکر و تغلب کے درمیان کون سا ہوا تھا، بکر و تغلب کے درمیان بسوس ہوا تھا۔ کنانہ و قریش کے درمیان حرب فجار ہوا تھا۔ اوس اور خزرج کے درمیان بھی کوئی جنگ ہوئی ہے، کوئی کمنٹ میں بتا سکتا ہے تو بتا دینا، ادروائز میں نیکسٹ میں بتاؤں گا۔ اگلا کویشچن ہے، اس کو میں ایک مرتبہ ٹرک سے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ یہاں سے دیکھ لیں۔ یہ دیکھو حرب بسوس ہے، با کو میں نے ریڈ کر دیا ہے، تو تغلب اور بکر کے درمیان، ٹھیک ہے، بسوس جو ہے بکر اور تغلب کے درمیان جنگ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو جنگ ہے داحس اور غبرہ، تو سین سے دیکھیں ابس اور ذبیان، داحس، ابس اور ذبیان، اس طریقے سے اس کو یاد رکھیں۔ بدأت عصور الادب العربی من العصر الجاہلی، یہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ عصر جاہلی سے ہے عربی ادب کی تاریخ شروع ہوتی ہے، تو اس کو اچھے سے یاد رکھ لیں، ایزی کویشچن ہے۔ اما العدنانیون فهم عرب الشمال من نسل عدنان۔ اب دیکھو یہاں پر آپ کو یہ سمجھنا تھا، میں نے پہلے بتا دیا، عدنان ہوگا، شمال ہوگا، مضر ہوگا، حجاز ہوگا، سب ایک ہی خانے میں آئے گا، وہ سلائیڈ آپ دیکھ لیجئے گا۔ قحطان ہوگا، یمن ہوگا، جنوب ہوگا، حمیریہ ہوگا، وہ ایک سلائیڈ میں آئے گا۔ تو یہ شمال سے ہیں اور عدنان کی نسل سے ہیں۔ یقسمون العرب من حیث اصلہم الی عراق، اصل میں یہ غلط ہو گیا، ثلاثہ ہو گیا، ثالثہ ہو گیا، ثلاثہ ہونا چاہیے بیسکلی، کہ جو عرب ہیں وہ اصل کے اعتبار سے، مطلب ان کی جو اصل ہے وہ ان کو بانٹا جاتا ہے 3 حصوں میں، مطلب 3 ان کی جو اصل ہے وہ 3 حصوں میں بانٹی جاتی ہے، اپنے اصل کے اعتبار سے وہ 3 حصوں میں پائے جاتے ہیں، تو وہ 3 حصہ آپ کو بتانا تھا اس میں، ٹھیک ہے، اور یہ بالکل ایزی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بھی بتایا تھا، جو کریش کورس میں ہیں ان کو پتہ ہوگا، ان لوگوں نے صحیح کیا تھا۔ اب دیکھو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کویشچن ایزی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہم کبھی سمجھ نہیں پائے تو کنفیوز ہو گئے کہ یہ عراق کیا ہے، مطلب اصل جس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے کیا ہے، عرب بائدہ عاربہ مستعربہ، آپ کہو گے یہ تو بہت ایزی تھا۔ وہ عرق پہلا جو کہ جن کا اثر جو مٹ گیا اسلام سے پہلے ہی، دوسرا قحطانی ہیں جو کہ یمن میں رہتے تھے، اور تیسرا عدنانی ہیں جو کہ اسماعیل کی اولاد تھے، اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ کتنے ہوں گے، ثلاثہ ہو گئے، یہ 3 اصل ہو گئے، مطلب 3 قسم ہو گئی ان کی اصل کے اعتبار سے۔ کثرت الاحزاب السیاسیہ والدینیہ فی العصر الاموی، یہ ہوگا، یہ ہمیشہ بھولنا مت کبھی کہ جاہلی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، نہ ہی عباسی میں یا عباسی ثانی میں ہوا تھا، سیاسی اور دینی گروہ دونوں ہوئے تھے ایک ساتھ زیادہ، کیونکہ عباسی اول میں تو اس سے مطلب
ازدہار اور کمال کا دور تھا، تو وہاں ایسا ہو نہیں سکتا ہے، تو یہ اموی دور میں تھا، اسی وجہ سے نقائص بھی جنم لیا تھا اور اسی وجہ سے طرح طرح کے فرقے بھی بنے تھے۔ اختل الاسواق الثالثہ الکبریٰ فی العرب الجاہلیہ، اس میں 3 چوز کر سکتے تھے، تو یہ آپ کو اس میں سے تینوں آپشنز جو بھی چوز کرتے وہ صحیح ہوتا، یا اوکاز یا دل مجنہ دل مجاز، یہ تینوں جو ہیں یہ بازار کے نام ہیں عصر جاہلی میں، یہ سوق قسیم نہیں ہے، یہ میں نے ایسے ہی ڈال دیا تھا آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے۔ اگلا کویشچن، اللغۃ العربیہ ہی احد اللغات السامیہ، بہت ایزی ہے، کئی بار میں ریپیٹ کر چکا ہوں تو اس کو اچھے سے دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لغۃ المدریہ ہی لغۃ الحجاز، اس کو بھی مت بھولیے گا، دوبارہ سلائڈ جا کے دیکھ لو۔ لغۃ الیمن جنوب اور قحطان، یہ سب کا سب کیا ہے، حمیریہ کی زبان ہو جائے گی۔ حجاز کی ہو جائے گی مدریہ عدنانیہ، اور شمال کی زبان ہو جائے گی، تو اس کو کنفیوز مت ہونا پلیز۔ اب اس کو میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہاں پر یمن جنوب اور قحطان یہ حمیریہ ہو گئی، یہ حمیریہ کی زبان ہو گئی۔ اب یہ جو حجاز ہے اور یہاں سے یہ مدریہ ہے، یہ شمال اور عدنان کی زبان ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اگلا کویشچن، الاشوریہ الارامیہ الکنعانیہ من اللغات السامیہ الشمالیہ، اس کو دیکھ لینا، نفاخری میں بہت اچھا چارٹ بنا کے ہے کہ شمالیہ اور جنوبیہ شرقیہ غربیہ، تو یہ شمالی زبانوں میں سے آتی ہیں، اشوریہ ارامیہ کنعانیہ۔ حرب البسوس وقعت بین قبیلتین ہما بکر و تغلب، اسم بسوس ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا ڈیپ کویشچن تھا، دیکھو میرا کویشچن بنانے کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ بھی آپ نے لیسن میں پڑھا ہے، ویڈیو میں دیکھا، سب آپ کو یاد ہو جائے، فگر مین پوائنٹ تو آپ کو یاد ہی ہو جائے گا۔ آپ سے ہمیشہ یہی پوچھتا ہے کہ 2 قبیلوں کے درمیان ہوا تھا، میں نے خود ہی بتا دیا کہ 2 قبیلوں کے درمیان، بکر و تغلب کے درمیان ہوا تھا۔ بسوس جو ہے وہ کس کا نام ہے، کسی آدمی کا نام تھا جس کو کلیب بن ربیعہ نے قتل کر دیا تھا، کسی اونٹنی کا نام تھا جس کو قتل کر دیا گیا تھا، یا ایک عورت کا نام تھا جس کی اونٹنی تھی جس کو قتل کر دیا گیا تھا، یا اس میں سے کوئی نہیں ہے۔ تو دیکھو کلیب بن ربیعہ نے بیسیکلی قتل کیا تھا اس کی اونٹنی کو، کس کی، بسوس، یہ عورت کا نام تھا بسوس، ٹھیک ہے۔ اس کی اونٹنی تھی سراب، اس کا اونٹنی کا نام تھا سراب، اس چیز کو کبھی مت بھولیے گا، تو آپ ہمیشہ مطلب کنفیوژن آپ کو نہیں ہوگی کہ جو بسوس ہے اس عورت کا نام تھا جس کی اونٹنی تھی، جس کو قتل کیا تھا کس نے، کلیب بن ربیعہ نے قتل کیا تھا، اور جس کو دیکھ رہا تھا، یعنی اس کا جو خالہ تھا، مطلب جس کی یہ خالہ تھی، وہ بندہ دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کلیب پر جھپٹا اور اس کو قتل کر دیا۔ تو ایسے مطلب ایک جس کو کہتے ہیں نا، ہم ایک وہ بنا لیں اپنے ذہن میں کہ اسٹوری بیسیکلی ہے کیا، دراصل کیسے کیسے شروع ہوا، تو اس چیز کو ہم سمجھ سکیں گے۔ تو جساس بن مرہ جو ہے، اس نے قتل کیا تھا کلیب کو، پھر آخر میں بعد میں محلہل نے اس کو قتل کر دیا تھا جساس کو، جس سے پھر بعد میں مطلب سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اسی سے مطلب پورا ماجرا لڑائی ختم ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کلیب بن، ایک منٹ میں پھر سے بتاتا ہوں آپ کو، بکر و تغلب کے درمیان ہوا، کلیب جو ہے، کلیب بن ربیعہ، اس نے قتل کیا ہے اس یعنی بسوس نامی عورت کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام تھا سراب، اس کو قتل کیا، اور جب یہ قتل کرتے ہوئے دیکھا تو جساس بن مرہ جو کہ خالہ تھی، یعنی جو بسوس ہے جساس بن مرہ کی خالہ تھی، تو جساس بن مرہ نے اس کو کلیب کو قتل کر ڈالا اس کی وجہ سے، اور بعد میں پھر یہ کیسے ختم ہوا تھا کہ جساس بن مرہ کو بعد میں قتل کر دیا گیا تھا، پھر جا کر یہ جو لڑائی ہے، منحوس لڑائی، یہ ختم ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو اچھے سے، تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں کبھی کنفیوژن نہیں ہوگی، آپ اچھے سے سمجھ جائیں گے۔ تو محلہل نے جساس بن مرہ کو قتل کر دیا، تو یہ جنگ ختم ہو گئی۔ اگلا کویشچن ہے، الادب المنہار کس کو کہتے ہیں، معناہ الادب الانحطاط، انحطاط کے کو بولتے ہیں، یعنی جس میں لٹریچر کا بہت زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہے، یہ ایزی ہے، اگر یہ پہلے ہی غور کریں گے کہ تاریخ ادب عربی کی کیا کیا دور آئے ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے اس کو۔ عنترہ بن شداد الابسی ہے، بالکل ایزی سا کویشچن ہے۔ تقسیم الادب العربی الی ادب القدیم مخضرم مولد محدث من ناحیہ، تو مولد محدث مخضرم، یہ جو عربی ادب کی تقسیم کی جاتی ہے کس حساب سے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ علمیہ، سیاسیہ، پولیٹیکل اینڈ ان جو اجتماعی اور سوشل انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پہلا والا صحیح ہے صرف، یا الخيار الثانی صحیح فقط، یا کون سا صحیح نہیں ہے اس میں، یا دوسرا والا صرف صحیح ہے، تو اس میں سے دیکھو پہلا والا ہی صرف صحیح ہے، سال اللغہ یہ لگا دو گے تب بھی صحیح ہوگا، یا الخيار الاول صحیح فقط لگا دو گے تب بھی صحیح ہوگا،
یہ صرف بتانا ہے کہ جو عربی ادب کی تقسیم ہے وہ دو اعتبار سے ہے، ایک تو بیعہ سیاسیہ مطلب جو سیاسی حالات ہوتے ہیں، سماجی حالات ہوتے ہیں اس اعتبار سے ہے، جس کو ہم جاہلی، اموی، عباسی، عثمانی، اندلسی ایسا بولتے ہیں، اور ایک اصال اللغہ زبان کی اصل کے اعتبار سے ہے تو وہ قدیم ہے، مخدرم ہے، جس میں دو دور کے شعراء تھے، زمانِ جاہلیت اور اسلام کی، مولد ہے جس میں عباسی دور کے شعراء تھے، اور اس طریقے سے محدث ہے اور جو نئے زمانے کے ماڈرن میں تھے، خلاص۔ اگلا کوشچن، عبداللہ بن رواحہ یہ کون ہے؟ شاعر فی العصر الجاہلی، خطیب کبیر فی العصر الاموی، کاتب شعر فی العصر العباسی، تینوں کے تینوں غلط ہے۔ یہ شاعر فی العصر الاسلامی ہے، وہ معاصر لحسان بن ثابت، حسان بن ثابت کی یہ کیا ہیں؟ معاصر ہیں۔ معاصر مطلب کہ کنٹمپریری ہیں، ہم عصر ہیں۔ تسمى جديث من اشہر القبائل من العرب البائدہ جو کہ مٹ گئے، عاربہ جو کہ قحطان یمن والے ہیں، مستعربہ جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد والے ہیں، یہی اصل عرب مطلب اصل عرب عاربہ ہے، لیکن اب تو باقی یہی ہے مستعربہ، اور انہی کی زبان میں اور انہی کے لہجے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو عاربہ اصل عرب ہیں، قحطانی یمنی ہیں، مستعربہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اور بائدہ جو کہ مٹ گئے۔ اگلا کوشچن، العصر الاموی قد انتہا، 132 ہجری، 750 میلادی، الخيار الاول صحیح فقط، الخيار الثانی صحیح فقط۔ یہاں پہ آپ کنفیوژن ہو جائیں گے، دونوں صحیح ہے، میلادی اور ہجری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں صحیح ہے، تو الخيار الاول و الخيار الثانی دونوں کے لیے صحیح ہیں، دونوں صحیح ہے۔ كان عبداللہ بن عامر و قتیبہ بن مسلم هم اکثر من اشتہروا من الامویین، یہ قسم ہے، اب قتیبہ بن مسلم سے تو آپ کو پتہ ہو جانا چاہیے کہ جس میں یہ بندہ ہوگا اس کے ساتھ بھی ایک بھی بندہ ہوگا، تو یہ خطابہ میں تھے، انہوں مشہور تھے، اموی زمانے کے تھے۔ نیپولین بوناپارٹ قد اغار علی مصر، 1798 پر اس نے حملہ کیا تھا، تو اس میں بھول مت جانا، 1998 مت لکھ دینا، 1798، اور یہیں سے ماڈرن عربک لٹریچر کی شروعات ہوتی ہے۔ داحس اسم مفرس لقبیلہ، یہ گھوڑے کا نام ہے، کس قبیلے کا تھا؟ میں نے پہلے سین سے اب سے یاد رکھو، داحس کے سین سے، یہ ابس کا تھا، اور غبرہ کا زبیان جو تھا، زبیان جو قبیلہ اس کا کون سا گھوڑا تھا؟ اس کا تھا غبرہ، غبرہ۔ قیس بن زہیر الابسی اور حذیفہ بن بدر الفزاری، قیس بن زہیر الابسی ابس والا ہو گیا، اور حذیفہ بن بدر الفزاری زبیان والا ہو گیا، اس قبیلے کا سردار تھا۔ سوق عکاظ یقع فی واد بین مدینہ الطائف، مدینۃ الطائف و مکۃ المکرمہ، دو شہروں کے وادی کے درمیان ہے، طائف اور مکہ کے درمیان، تو اس کو کبھی مدینہ منورہ مت لگانا یا مدینہ بصرہ و کوفہ مت لگانا، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایگزیکٹ جانا ہے، ہمیشہ ملٹیپل چوائس میں آپ کو ایگزیکٹ جانا ہے، گھوم گھوم کے جاؤ گے تو بات ہو جائے گی کہ ہاں طائف وہیں اس کے قریب ہی یہ وہ، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، جو لکھا ہوا آپ اس کو ویسے ہی جاؤ۔ مدینۃ طائف و مکۃ المکرمہ، دو بڑے شہروں طائف اور مکہ کے درمیان ہے۔ القحطانیون بالعرب العاربہ هم اصل العرب، الخيار الاول ليس صحیح، الخيار الاول صحیح والثانی غیر صحیح، الخيار الثانی صحیح والاول غیر صحیح، الخيار الاول والثانی کلاہما غیر صحیحان، الخيار الاول والثانی کلاہما صحیحان۔ اب مطلب اس میں نے کنفیوز کرنے کے لیے آپ کو کیا، کویشچنس ایسے ہی NTA لیول کے بنائے جاتے ہیں کہ آپشن اسٹیٹمنٹ 1 از ٹرو، اسٹیٹمنٹ 2 از فالس، ایسے کر کے، تو اس میں سمجھنے کی کوشش ہے۔ میں نے بتایا کہ قحطانی عرب عاربہ اصل عرب ہیں، الخيار الاول لیس صحیح، پہلا آپشن غلط ہے، یہ دوسرا آپشن ہے۔ الخيار الاول صحیح والثانی غیر صحیح، یہ پہلا صحیح ہے، دوسرا غلط ہے۔ الخيار الثانی صحیح، یہ میں نے بتایا صحیح، اور یہ دوسرا غلط ہے، لیکن ایسا نہیں ہے یہ دونوں صحیح ہے دونوں غلط، ایسا نہیں، پہلا ہی آپشن صحیح ہے، باقی دوسرا غلط ہے۔ یہ بات کمپلیٹ ہو گئی۔ اب اگر آپ چاہیں، یہ ٹیسٹ سیریز کمپلیٹ ہو گیا، نیکسٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہو سکے تو ہم آپ کو کچھ چیزیں فری میں دینے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ اچھی طریقے سے فائدہ لینا چاہتے ہیں، ساری چیزیں اچھے سے کرنا چاہتے ہیں، بالکل فیلنگ کے ساتھ، لائیو فیلنگ کے ساتھ، تو آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں، ہمارا ٹیسٹ سیریز جوائن کر سکتے ہیں، ہمارا کریش کورس جوائن کر سکتے ہیں، اور آپ جڑنے کے لیے ہمارا میسج ہے جو کہ ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، یا ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیجیے، ہمیں میسج کر دیجیے اور ہم آپ کو اپنے گروپ میں ایڈ کر دیں گے۔ تو ٹھیک ہے، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو، تھینکس فار واچنگ، آل دی بیسٹ۔